की राहदारी बिल्कुल खाली थी। बीच बीच में कुछ स्टाफ के लोग और पेशेंट आ जा रहे थे, लेकिन अब लैला बेफिक्र होकर वहां पर घूम सकती थी। सामने वीआईपी एरिया था। वीआईपी एरिया में सिर्फ एक ही कमरा था, जिसमें एक ही पेशेंट था। वो अंदाजा लगा चुकी थी कि यकीनन वहां पर हिजर ही होगा। क्या बात है हिजर अहमद, हमारी जान सूली पर लटकाकर तुम यकीनन यहाँ अंदर आराम कर रहे हो। तुम्हारे आराम की ऐसी की तैसी। यकीन करो, अगर अच्छे कपड़े पहनने का शौक ना होता तो तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर देती। लेकिन मेरी किस्मत भी देखो, जिसे जिंदगी में सबसे ज्यादा ऊपर पहुंचाने का शौक है वही मेरा शोहर है। अगर तुम मर गए तो सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरे फैशन को होगा। और लैला सब कुछ कर सकती है, लेकिन आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकती। तुम मेरी तकलीफ कभी नहीं समझ पाओगे, कभी भी नहीं हिजर अहमद। काश तुम मेरे शोहर ना होते। काश मैं 6 साल पहले तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने से पहले अग्रीमेंट पर साइन करवा देती कि तुम्हारा कत्ल मैं कभी भी कर सकती हूँ और तुम्हारे दुनिया से जाने से मेरे फैशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, तुम मेरे शोहर हो, यानी कि मेरी जिंदगी के रंग हो, मेरी जिंदगी की रौनक हो, मेरा 16 सिंगार हो। तुम्हें पता नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगी कि तुम हर पल के साथ मरने की दुआएं मांगोगे। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी मरने नहीं दूंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम मेरे हस्बैंड, मेरे पति परमेश्वर हो। मेरे 16 सिंगार वगैरह वगैरह सब कुछ तुम ही तो हो। लेकिन तुम कहाँ हो? मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस गई हैं माय डियर हबी। वेयर आर यू? वो अस्पताल में हर तरफ घूमते जैसे खुद से बातें कर रही थी। फिर इस वीआईपी रूम के आगे आकर रुक गई। एक नजर पीछे राहदारी की तरफ देखा, जहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर एक भी लम्हा जाया फिर एक भी लम्हा जाया किए बगैर ही दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई। अचानक किसी के अंदर आने पर एक लम्हे के लिए हिजक चूका था, फिर आंखों में खौफ सा लहराया। इसने बड़ी मुश्किल से अपने होठों को मुस्कुराहट की शक्ल देने की कोशिश की थी। तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया है? मैं कैसे मिलूंगा इन लोगों से? कैसे डिजिट जोड़ेंगे हम? तुम तक कैसे पहुंचेंगे? यार वो लोग मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मैं इनके सामने आया तो वो मेरा कत्ल कर देंगे। वो फोन कान से लगाए हॉस्पिटल के इसी बेड पर पड़ा था। राघव ने बाहर अपना एक गार्ड छोड़ रखा था, जबकि रोयाम की तलाश अब तक जारी थी। अपनी बीवी को तुमने खुद ही जरूरत से ज्यादा सर पर चढ़ाया हुआ है हिजर। मेरे सामने इसका रोना रोना बंद कर दो। और दूसरी बात, अगर मुझसे मिलने की ख्वाहिश है तो डिजिट कंप्लीट करके इस जगह पहुंच जाना। मजीद 18 घंटे हैं तुम लोगों के पास, इसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। यारम ने इतनी बात कहकर फोन बंद कर दिया था। पिछले 4 घंटे से हिजर भी अस्पताल के बेड पर ही बेहाल पड़ा था। लैला ने जो मशरूम इसे दिया था वो इसके जिस्म से निकाल दिया गया था, लेकिन इसके बाद जो लैला ने इसका ट्रीटमेंट किया था वो अब तक इसकी हालत खराब किए हुए था। लैला का बस नहीं चल रहा था कि इसकी एक हड्डी और मेहर का हक अदा कर दे। इसने इसकी सर पर जो राड मारी थी, इसकी वजह से इसके सर पर अच्छा खासा बड़ा जख्म आया हुआ था। इसे यकीन था कि अपनी होनहार बीवी की वजह से वो जल्द ही इस दुनिया से रुखसत होने वाला है। सर में शदीद तकलीफ के बावजूद भी वो अस्पताल में इन लोगों के सामने ये ड्रामा कर रहा था कि यारम के लोग अब इसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। राघव को यही समझ में आया था कि इन लोगों ने अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हिजर पर जानलेवा हमला करते हुए इसकी जान लेने की कोशिश की है। हिजर के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करके वो अस्पताल पहुंच चुके थे जो लैला के पास था। ये भी एक अच्छी बात थी कि फ़ोन के बारे में किसी ने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था। इसने खुद ही फ़ोन को लेकर थोड़ा बहुत ड्रामा करके सामने कर दिया था ताकि मसला ज़्यादा बड़ा ना बने, जबकि इसका फ़ोन अब भी लैला के पास ही था। इसे यहाँ मोबाइल फ़ोन की अशद ज़रूरत है कहकर इसने राघव से एक नया मोबाइल मंगवा लिया था, जिस पर हर तरह का ट्रैकिंग सिस्टम इसने हैकिंग ट्रिक से बंद करने के बाद यारम को कॉल की थी, जो आगे से इसी को सुना रहा था। ना जाने क्या होने वाला था। वो खामोशी से बिस्तर पर पड़ा आगे की सिचुएशन को सोच रहा था जब दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई थी। इसे देखकर एक लम्हे के लिए वो खौफजदा हुआ था। हाँ, इसे अपनी बीवी का कोई भरोसा ना था। इसका बस चलता तो वो यहीं पर इसे शहीद कर देती। कोई भी और होता तो इसे यकीन था कि इसकी जान बच जाती, लेकिन लैला आई थी, यानी कि वो मरने वाला था।
یارم نے کہا تھا وہ لوگ خود ہی اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، تو کیا وہ سب کچھ سچ جان کر یہاں تک آئے تھے؟ لیلا جان چکی تھی، وہ اس کے انداز سے ہی اندازہ لگا چکا تھا، لیکن باقی سب؟ دیکھو لیلا، اب مجھے مارنا مت، میری حالت بہت خراب ہے، اب اگر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو یاد رکھنا زندگی میں کبھی فیشن نہیں کر پاؤ گی۔ میں جاتے جاتے وصیت لکھ کر جاؤں گا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو کوئی اچھی ڈریس نہ پہننے دی جائے۔ اس نے سنگین ترین دھمکی دے ڈالی تھی، یہ سوچے بغیر کہ اس کی یہ دھمکی سامنے والے کے غصے کو مزید بھڑکا سکتی ہے۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کے پاس آتے ہوئے اس کی گردن دبوچ چکی تھی، جبکہ ہزر کو صاف لگ رہا تھا کہ اب وہ دوسری سانس نہیں لے سکے گا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، جبکہ لیلا کے ہاتھ کی گرفت اس کی گردن پر تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ جس شدت سے وہ اس کی گردن دبا رہی تھی، اسے یقین تھا کہ موت بے حد قریب ہے۔ جب نگاہیں بے ساختہ ہی اس کی شرٹ کے کھلے بٹنوں سے ٹکرائی، اس کی سانس جیسے سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ یہ لڑکی ہمیشہ اس کے لیے امتحان بن کر سامنے آتی تھی، لیکن آج تو قیامت بن کر آئی تھی۔ ہزر احمد آخری سانسیں لے رہا تھا، مگر سامنے کھڑی دنیا کی سب سے حسین ترین عورت نے اس کے تمام سوئے ہوئے جذبات کو انگڑائی لے کر بیدار کر دیا تھا۔ اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پہلے موت کو قبول کرے یا اس عورت کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر ایک بار پھر زندگی کو جی لے۔ لیلا، سوری، منہ سے نکل گیا۔ اس نے معذرت کا جھنڈا لہرانے کی کوشش کی تھی، جبکہ گردن پر دباؤ پڑ رہا تھا۔ سوری کی ایسی کی تیسی، تمہارے منہ سے ضرورت سے زیادہ ہی فضول چیزیں نکلتی ہیں ہزر احمد، آج تمہارا منہ میں ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی۔ وہ اس کی گردن پر مزید دباؤ ڈالتے ہوئے مزید اس کے اوپر جھکی تھی۔ ہزر کے جذبات میں جیسے تلاطم سا مچ گیا تھا۔ لیلا، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے یار، مجھے معاف کر دو، یہ سب کچھ یارم قاسمی کا کیا کرایا ہے، پلیز یار میری جان مت لو، میں تمہاری بچیوں کا باپ ہوں، اسی بات پر ترس کھا لو۔ وہ اپنی نگاہیں اس کے حسین سراپے سے چراتے ہوئے دہائیاں دے رہا تھا، لیکن اس عورت کو سمجھانا جیسے اس کے بس میں تھا ہی نہیں۔ وہ مزید اس کے اوپر آتے ہوئے اس کے جذبات کو بھڑکا رہی تھی۔ پتہ نہیں گلا دبنے سے اس کی جان جاتی یا نہ جاتی، لیکن ہزر کو یقین تھا کہ تھوڑی دیر مزید اگر یہ عورت اس کے اوپر سے نہ ہٹے تو وہ اس کی قربت کے لیے پاگل ہو جائے گا۔ وہ ہسپتال میں اس طرح کا کوئی رومانٹک سین کریٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن لیلا کو شاید یہ بات وہ سمجھا بھی نہیں سکتا تھا، اسی لیے معذرت کا جھنڈا زور و شور سے لہرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم اتنے اوپر کیوں جا رہے ہو؟ سمجھ نہیں آ رہا؟ میں تمہیں مارنے کی کوشش کر رہی ہوں، ایک جگہ ٹک کر بیٹھے رہو۔ تمہاری بار بار گردن اٹھانے کی وجہ سے میرے ناخن ٹوٹے تو میں تمہاری گردن توڑ دوں گی۔ یہ مت سمجھنا تمہارے مرنے کے بعد تمہیں چھوڑ دوں گی۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے فیشن سینس پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقصان ہوا تو موت کے بعد بھی موت ملے گی، تمہیں بار بار زندہ کر کے ماروں گی۔ وہ مزید اس کی گردن دباتے ہوئے بولی۔ ٹھیک تبھی اچانک ہی ہزر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا اور ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو اپنی گردن سے کھولتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ تم ایک پاگل، ایک بے وقوف اور ایک سنکی عورت ہو جس نے اس طرح کے حالات میں بھی سامنے والے کا جینا حرام کر دینا ہے۔ تمہیں ہزر احمد اس لیے نہیں دیا گیا کہ اسے پاگل کر کے مار ڈالو۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر پھینکتا، اس کے دونوں بازو کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ اچانک ہونے والی آفت پر وہ بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ اسے امید نہ تھی کہ ہزر اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرے گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی سمجھ پاتی یا کوئی ایکشن لیتی، ہزر اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر جھکتا، اس کے لبوں کو اپنی شدید قید میں لے گیا تھا۔ وہ دیوانگی سے اس کے لبوں کے ساتھ لپٹا، اب اپنی اور اس کی سانسیں یکجا کرنے لگا تھا، انداز انتہائی شدت لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے لبوں کو اس کے لبوں پر
حرکت دیتا، اسے سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دے رہا تھا، جبکہ لیلا نے اس کے سینے پر زور زور سے مکے برسانا شروع کر دیے تھے، لیکن اس کی گرفت بہت سخت تھی، اس کی گردن پر بھی اور لبوں پر بھی۔ وہ دیوانگی سے اس کے لبوں کو چومتا، جیسے اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ لیلا کو اب سچ مچ میں اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے پوری شدت سے اپنے ناخن اس کی گردن پر دے مارے، لیکن مجال تھی جو سامنے والے پر رتی برابر بھی اثر ہوا ہو۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی گردن سے ہٹاتے ہوئے اس کی انگلیوں کو بری طرح اپنی انگلیوں میں مسلتا، اس کے لبوں کو آزاد کیے بغیر اپنی اور اس کی سانسیں ایک کر گیا تھا۔ لیلا اس کی باہوں میں بری طرح سے مچل کر رہ گئی، لیکن حسر کو جیسے یہ موقع دوبارہ نہیں ملنا تھا۔ بے تابی سے اسے چومتے وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتا، اس کی گردن پر جھکا تھا۔ جب لیلا نے غصے سے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے پورا زور لگا کر اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی تھی، جس میں ناکام ہوتے ہوئے وہ شیرنی کی طرح پھنکارتی اس کے گلے پر اپنے ناخن گاڑ گئی تھی۔ اس طرح کا میٹھا درد جیسے حسر کو مزید بے قابو کر گیا تھا۔ اس کی شیرنی ضرورت سے زیادہ ہی پھر چکی تھی۔ اس کے بازو چھوڑتے ہی اس نے اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور اس کے دونوں بازو کو پیچھے کی طرف موڑتے ہوئے بالکل اسی کے انداز میں اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں بستر کی حالت اٹھل پٹھل ہو چکی تھی۔ ان کا رومانس انسانوں والا نہیں بلکہ جانوروں والا کہنا بہتر رہے گا، لیکن اس جانوروں والے رومانس میں بھی حسر کی بے قراریاں عروج پر تھی۔ وہ اسے کھینچ کر ایک دفعہ پھر سے اس کے ہونٹوں کو پوری شدت سے قید کر چکا تھا، جبکہ لیلا سمجھ چکی تھی کہ اس درندے سے بچنے کے لیے اب اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے۔ اس نے پوری شدت سے اپنے دانت اس کے نچلے لب پر گاڑ دیے تھے۔ اس نے جیسے اپنی تمام تر شدت اس کے ہونٹوں پر صرف کر دی تھی۔ اس کے نچلے لب کو دانتوں میں دبائے اس نے جیسے کچل ڈالا تھا کہ نچلے لب سے نکلتا ہوا خون اس کے منہ میں ایک عجیب سا ذائقہ گھول گیا۔ جب اچانک دروازہ کھلا، وہ دونوں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دونوں سیدھے ہوتے، جس رفتار سے دروازہ کھلا تھا اسی رفتار سے بند ہوا تھا اور وہ تینوں ہی کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ لیلا کی سانسیں سینے میں ہی اٹک چکی تھی، جبکہ پیچھے ہٹتے ہوئے حسر نے اپنے نچلے لب سے نکلتے خون کو صاف کیا تھا۔ انہوں نے زیادہ کچھ نہیں دیکھا، یہی کہنا کہ ہم لڑ رہے تھے اور تم نے میرے ہونٹ پر مکہ مار دیا۔ اس بات پر یقین کر لیں گے اگر کہو کہ تم مجھے کس کر رہی تھی تو یقین مانو وہ آنکھوں دیکھا بھی قبول نہیں کریں گے۔ حسر نے جیسے بہت پوائنٹ کی بات کی تھی، جب لیلا نے سچ مچ میں پوری شدت سے مکہ اس کے ہونٹوں پر دے مارا تھا۔ راہداری پوری طرح سے صاف دیکھ کر ان لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ گارڈ جو تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں کھڑا تھا وہاں نہیں ہے۔ وہ تینوں ہی وی آئی پی روم کے سامنے والے کمرے سے باہر جھانک رہے تھے۔ راستہ بالکل صاف تھا، لیکن لیلا کہاں تھی؟ شاید حسر کے پاس نہیں، اتنی جلدی وہ وہاں نہیں جا سکتی تھی، مگر وہ لیلا کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں جلد سے جلد حسر تک پہنچنا تھا اور 5واں ڈیجٹ کے بارے میں بات کرنی تھی۔ یارم سے ملنے کا یہ ایک ہی موقع تھا اور وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے وہ تیزی سے اس کمرے سے نکلتے وی آئی پی کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ سامنے کا نظارہ دیکھ کر ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر دروازہ بند کر کے باہر نکل گئے تھے۔ وہ تینوں ایک دفعہ پھر سے سامنے والے کمرے میں گھسے ہوئے تھے۔ شاید ہم نے جو دیکھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آئی تھنک ہمیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، سب سے پہلے شارف بولا تھا، کیونکہ وہ یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی لیلا حسر کے پاس واپس جا سکتی ہے۔
पास जाना अलग बात थी, लेकिन इतने पास जाना, नहीं नहीं, इन्हें कोई गलतफहमी हुई थी, और शायद ये गलतफहमी सिर्फ शारफ को ही हुई थी। इसने एक नज़र सारम को देखते हुए सोचा था, जो खुद भी शायद इसी कश्मकश में था कि ये गलतफहमी थी या हकीकत। क्या मेरी आंखों ने जो कुछ देखा है, तुम्हारी आंखों ने भी वही देखा है? इसने बेयकीनी से शारफ की तरफ देखते हुए सवाल किया था, जिसने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया, जबकि सारम ने तो मासूमा की तरफ देखा ही नहीं था, लेकिन शारफ ने एक नज़र इसे देखा था। हमें वहीं रुकना चाहिए था, हमें गलतफहमी हुई है, हमें इस तरह दरवाज़ा बंद करके नहीं आना चाहिए था। मैं मान ही नहीं सकती कि लैला इस तरह हिजर सर के पास जा सकती है। प्यार मोहब्बत कुछ भी हो, लेकिन जो हिजर सर ने किया है वो भुलाया नहीं जा सकता। लैला इन्हें जान से मार सकती है, लेकिन इनके इतने पास नहीं जा सकती। मासूमा ने यकीन से कहा था, हमें वहीं रुकना चाहिए था। सारम ने भी मासूमा की बात की तस्दीक की थी, जिस पर शारफ ने तंजिया अंदाज में गर्दन हिलाई थी। हाँ बिल्कुल, हमें पूरी फिल्म देखकर ही आना चाहिए था। यार हद करते हो तुम लोग, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, जबकि हमें पता चल चुका है कि सब कुछ यारम और हिजर की प्लानिंग थी। तो हो सकता है हिजर ही लैला के साथ फ्री हो गया हो, शारफ ने कहा। इतनी हिजर की औकात कि वो लैला के साथ फ्री हो जाए। लैला इसका मुंह ना तोड़ दे। बेटा, जब तक लैला की मर्जी ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। सारम ने तंज जैसे इसके मुंह पर दे मारा था। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं सारम, कि लैला खुद ही हिजर के पास गई है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें गलतफहमी हुई है। वो हरगिज हिजर को किस नहीं कर रही थी। हमारी आंखों ने गलत देखा है, वो फौरन नफी में सर हिलाते हुए बोली थी, जबकि सारम इसकी इस कदर खुली गुफ्तगू पर निगाहें इधर उधर घुमाने लगा। वहीं शारफ ने इसे घूरा था। क्या है, घूर क्यों रहे हो? वो दोनों सिर्फ किस ही कर रहे थे, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। इस बात पर क्या बच्चों की जान लोगे? हो सकता है हिजर सर ही आपे से बाहर हो गए हों। मासूमा ने लैला को बिल्कुल ही बरिउलज़्मा कर दिया था, जबकि इन तीनों ने ही देखा था कि जो कुछ भी हो रहा था वो लैला की तरफ से हो रहा था, हिजर की तरफ से नहीं। वो बेचारा तो बेहाल सा बिस्तर पर पड़ा था, वही इसके ऊपर चढ़ी हुई थी। वो इस बात से इनकार ही नहीं कर सकते थे कि जो मंजर वो देख कर आए थे वो पूरी तरह से लैला को ही गुनहगार साबित कर रहा था, ना कि हिजर को। हिजर तो किसी मासूम बिल्ली की तरह अपना बचाव कर रहा था। अगर तुम लोगों के तबसरे मीटिंग कंप्लीट हो गई हो तो आ जाओ, इससे पहले कि वो गार्ड्स वापस आ जाएं। लैला ने गुस्से से इनकी तरफ देखकर दरवाज़ा बजाया था। नहीं, हमारी तबसरा मीटिंग तो ओवर हो ही जाएगी, तुम्हारी रोमांटिक मीटिंग में कोई हलल ना पड़ जाए, इसीलिए यहाँ खड़े हैं। शारफ ने जैसे भिगो कर जूता इसके मुंह पर दे मारा था। वो मेरे साथ फ्री हो रहा था। इसने गुस्से से पैर पटकते अपनी सफाई दी थी। लैला, हमारे पास आंखें हैं, हम खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, और कोई तुम्हारे साथ फ्री हो जाए और तुम इसका मुंह ना तोड़ो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। सारम ने भी इसके करीब से गुजरते हुए शायद भीगा हुआ जूता मारने की ही कोशिश की थी, जबकि मासूमा को इसने पहले ही घूर कर खामोश कर दिया था। कम ऑन यार, मैं तो तुम्हारे हक में ही बोल रही थी। वो मासूमियत से इसे देखती, इसके करीब से गुजरती, सामने वाले कमरे में घुस गई थी, जहां हिजर आराम से बेड पर लेटा हुआ था, और बेड की हालत भी अब कदरे बेहतर थी। तुम लोगों के पर्सनल मोमेंट डिस्टर्ब करने के लिए रियली वेरी सॉरी। सारम इसके पास आते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोला था, जिस पर हिजर ने हल्की सी मुस्कुराहट पास की। वहीं लैला ने आंखें घुमाई थी। मैंने कहा ना, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे।
کوئی پرسنل مومنٹ نہیں چل رہا تھا ہمارے بیچ میں۔ لیلا نے اسے گھور کر صحیح کرنا چاہا۔ لیلا، ہم اندھے نہیں ہیں۔ خیر ہزر، جیسا کہ تم جانتے ہی ہو تو لمبی چوڑی بات نہیں کرتے۔ یارم کا ڈیجٹ ہے تمہارے پاس؟ سارم نے لیلا کو شرمندہ کرتے ہوئے ہزر سے سوال کیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں کمرے کا دروازہ بند کر کے اس طرح کی بات پوچھنی چاہیے؟ وہ اپنی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے بولا تو شارف نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ یہ ہے ڈیجٹ، 5واں حصہ۔ ویسے مجھے لگا تھا تم لوگ معافی مانگو گے۔ وہ حصہ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے وہ جیسے اس کی بات کو ہی نظر انداز کر گئے تھے۔ او یار، یہ تو بحر العمر ہے۔ سعودیہ میں ہی ہے۔ شارف حصے کو ملاتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یارم نے ان لوگوں کو کہاں بلایا ہے۔ ہاں، ہمیں یہیں پر یارم سے ملنا ہوگا۔ اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ یارم سے نہیں مل پائے تو یارم یہاں سے کہیں اور چلا جائے گا۔ ہمیں جلد سے جلد اس جگہ پر پہنچنا ہوگا۔ ہزر انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ لیکن ہزر، تم تو بیمار ہو۔ تمہاری حالت ایسی ہرگز نہیں کہ تم وہاں جا سکو۔ شارف کو پہلی دفعہ اس کا احساس ہوا تو ہزر کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ تمہیں میری فکر کب سے ہونے لگی شارف؟ یہ یارم کا بلاوا ہے، جانا تو پڑے گا ہی۔ ویسے بھی بیگم کے دیے ہوئے گاؤں ہیں، انہیں بھرتے وقت لگے گا۔ وہ شاید لیلا کو شرمندہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ لیلا نے شرمندہ ہونا سیکھا ہی نہیں تھا۔ ابھی تو تمہیں زخم دیے ہی نہیں ہیں ہزر احمد۔ تمہارے ساتھ وہ کروں گی جو قیامت تک یاد رکھو گے۔ بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ وہ اسے گھور کر بولی تھی۔ کیا بات ہے؟ تم لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ تم لوگوں کو آگے کیا کرنا ہے، حالانکہ تم لوگ تو میری ٹیم کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہزر کو جیسے موقع مل گیا تھا انہیں تنگ کرنے کا۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارا منہ توڑ دوں تو سیدھے طریقے سے بتاؤ کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، لیلا غصے سے بولی تھی، جبکہ باقی 3 اب تک شرمندگی والا سیکشن پورا نہیں کر پائے تھے۔ ہزر جیسے بھگو کر مار رہا تھا۔ ہاں، اس وقت تو اس کا مقابلہ صرف لیلا ہی کر سکتی تھی۔ چلو نکلتے ہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ جلد سے جلد یارم تک پہنچنا ہوگا۔ اگر یارم سے نہیں ملے تو وہ نکل جائے گا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ شارف سر ہلاتا دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ باہر اس نے راگھو کے گارڈز کو کھڑے دیکھا، لیکن اس دفعہ گارڈ ایک نہیں بلکہ 4-5 تھے۔ مسئلہ بن گیا ہے، باہر تو راگھو کے گارڈ کھڑے ہیں۔ شارف واپس آتے ہوئے انہیں بتانے لگا۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ہزر کو یہاں سے ساتھ لے کر کیسے جائیں گے؟ سارم بھی الجھ کر رہ گیا تھا۔ کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی ہوگا نا، کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ خود اپنے لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ یہ اب ٹھیک ہے، یہ واپس جانا چاہتا ہے۔ لیلا جیسے مسئلے کا حل ہزر کی طرف سے ہی چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہزر کچھ سوچ پاتا، دروازہ کھول کر اچانک راگھو اندر داخل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب لوگ ہی خاموش ہو گئے تھے۔ خوش آمدید، خوش آمدید۔ تم سب لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ارے مسز ہزر، آپ بھی یہیں پر ہیں۔ لگتا ہے ہزر کو مارنے کی کوئی کسر باقی رہ گئی تھی، جو پوری کرنے کے لیے یہاں تشریف لے کر آئی ہیں۔ اس نے سب سے پہلا وار لیلا پر ہی کیا تھا۔ لیلا کا تو دل چاہا تھا کہ وہ اس آدمی کا منہ توڑ کر رکھ دے، لیکن شاید یہ منہ توڑنے کا صحیح وقت نہیں تھا، اسی لیے خاموشی سے اسے گھورتی رہی۔ راگھو کچھ مت کہو، وہ مجھ سے معافی مانگنے آئی ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہے، ہزر نے راگھو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس دوران اس نے لیلا کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، ورنہ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں قتل کرنے کا ہنر بھی رکھتی تھی۔ یہ شرمندہ لگ تو نہیں رہی؟ ہزر کی بات سے امپریس ہوتے ہوئے اس نے لیلا کی طرف دیکھا تھا، جو سینے پر ہاتھ باندھے فل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کھڑی تھی۔ مجھے تمہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر، میں یہاں اپنے ہسبینڈ کے لیے آئی ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ شارف جاؤ، ہزر کے ڈسچارج پیپرز تیار کرواؤ، میں خود اپنے شوہر کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ اس نے ہزر والے بہانے کو ہی کنفرم کیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ فوراً کوئی اور بہانہ سوچ نہیں سکتی تھی۔
ہزر کے پاس آتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ہزر نے ضرورت سے زیادہ ہی فری ہوتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتے اس کے ساتھ اپنا سر لگایا تھا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی، لیکن ہزر کو تو سچ مچ میں ہی جیسے موقع مل گیا تھا لیلا کے قریب رہنے کا۔ گریٹ، اگر تم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو ہی رہا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آئی ایم ریئلی ویری سوری بھابھی صاحبہ، ہزر فی الحال نہیں جا سکتا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور دوسری بات میں آپ پر اتنا یقین نہیں کر سکتا کہ آپ کے ساتھ ہزر کو بھیج دوں۔ وہ کیا ہے نا، اس سے پہلے ہزر کی یہ جو حالت ہوئی ہے وہ آپ کی ہی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ نے اسے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، جب نہیں مرا تو آپ نے ہسپتال میں آ کر اسے مارنے کی کوشش کی۔ آپ اعتبار کے لائق نہیں ہیں، لگتا ہے دبئی کا نیا ڈون آپ کو پسند نہیں آیا۔ راگھو کا تو جیسے سارا دھیان ہی لیلا کی طرف آ گیا تھا اور کسی کو نہ تو دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اہمیت دے رہا تھا۔ مجھے یقین ہے، ہزر فوراً بولا تھا، جبکہ راگھو اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے ہزر، تم اس لڑکی پہ یقین کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی ہے، یہ سب لوگ ہی تمہارے دشمن ہیں۔ اب کی دفعہ راگھو نے سب کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کے ہاتھوں مر بھی جاؤں تو بھی مجھے کوئی افسوس نہیں۔ وہ کیا ہے نا، میں ویسے بھی اسی کے ہاتھوں مرنا ہے، میں جتنا بھی بچنے کی کوشش کر لوں، جس طرح تمہارے وہ کیا کہہ رہے تھے تم، ہاں کنڈلی پر لکھا ہے کہ کوئی گردن پہ تل والا آدمی تمہیں قتل کرے گا، بالکل اسی طرح میری کنڈلی میں بھی لکھا ہے کہ ایک خوبصورت حسینہ جو میرے نکاح میں ہے میرے قتل کی وجہ بنے گی، اور پھر بھی تم اسی کے ساتھ جاننا چاہتے ہو۔ وہ بے یقینی سے بولا تھا، اگر قتل ہونا ہی نصیب میں لکھا ہے تو پھر بھاگنے سے کیا ہی ہو جائے گا، اور ویسے بھی اگر قاتل اتنا حسین ہو تو قتل ہونے میں بھی مزہ آئے گا۔ اس کا سارا دھیان ہی لیلا کی طرف تھا۔ اس وقت وہ اچھا خاصا بے شرم بنا ہوا تھا، حالانکہ وہ اپنے جذبات کسی کے سامنے اس طرح بیان نہیں کرتا تھا، لیکن آج تو ہزر احمد تھا ہی نہیں بلکہ کوئی چھچورا عاشق لگ رہا تھا۔ مجھے میری بیوی کے ساتھ جانا ہے، اس نے راگھو کو دیکھتے ہوئے حکم سنایا تھا۔ ہزر، تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، یہ لوگ تمہارے دوست نہیں دشمن ہیں، اس نے اپنے لفظوں پر زور دیا تھا۔ راگھو پلیز، ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں، ہمیں رویام نہیں مل رہا، اس کی ٹینشن ابھی ختم نہیں ہو رہی کہ ہزر یہاں ہسپتال میں پڑا ہے۔ لیلا سے غلطی ہوئی ہے اور اس نے ہزر سے معافی مانگ لی ہے، تم ہر چیز کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہو۔ اب کے شارف کو بیچ میں بولنا پڑا تھا، ہاں کیونکہ اب تم لوگ اس کے دوست نہیں ہو، میں اس کا دوست ہوں اور میں اس کا بھلا چاہتا ہوں، اس نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس کا بھلا چاہتے ہو تو کرو بھلا، ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے، میری ہی غلطی ہے جو یہاں آ گئی۔ لیلا غصے سے پیر پٹکتے ہوئے ہزر کے بازو اپنے گرد سے کھولنے لگی تھی۔ یار تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ شادی کے 7 سالوں میں پہلی دفعہ اس نے مجھ سے سوری بولا ہے، بیچ میں ہڈی بن کر آ گئے ہو، میرا اور میری بیوی کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سوری بول دیا، میں نے معاف کر دیا، تمہیں نہیں پتا اس نے مجھے 7 سالوں کے بعد سوری بولا ہے، اب اس کی دوسری سوری بھی شاید 6-7 سالوں کے بعد ہی آئے گی۔ وہ فوراً بیڈ سے اٹھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تھا جہاں سے وہ سب لوگ باہر نکل گئے تھے، شاید وہ راگھو کے سامنے مزید تماشا نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ہزر تو جیسے بالکل ہی پاگل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کا اس قدر دیوانہ ہوگا، راگھو کو ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی اور پھر بھی وہ اسی کے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ دنیا کی آخری عورت نہیں ہے جس کے پیچھے اتنے پاگل ہو رہے ہو۔ وہ دروازہ کھولے بڑی مشکل سے کھڑا تھا۔ میرے لیے وہ دنیا کی آخری عورت ہے، نہ اس سے پہلے کوئی آئی ہے اور نہ ہی اس کے بعد کوئی میری زندگی میں آ سکتی ہے۔ ہزر احمد کے سارے جذبات صرف اور صرف لیلا کے لیے ہیں، آئندہ یہ بات مجھے دہرانی نہ پڑے۔
وہ کہتے ہوئے اپنے قدم آگے کی طرف بڑھا گیا تھا۔ وہ لیلا کو پکار چکا تھا۔ سوری جان، سوری ڈارلنگ، میں آؤں گا نا تمہارے ساتھ۔ تم راگھو کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دو۔ رویام کو ڈھونڈنے میں بھی میں تم لوگوں کی مدد کروں گا۔ بس تم میرے ساتھ نارمل ہو جاؤ۔ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے راگھو کو سنا رہا تھا، جبکہ راگھو حیران تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کا ایسا دیوانہ ہے۔ اس بات کا احساس اسے آج پہلی دفعہ ہی ہو رہا تھا۔ ہزر اسے ہمیشہ سے ایک بہت ہی میچور قسم کا انسان لگا تھا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ بھی پیار محبت جیسے چکروں میں پڑا ہوا ہوگا، لیکن یہاں تو کہانی کچھ اور ہی سامنے آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیوی کا ایسا دیوانہ تھا کہ اس کی جان لیوا حملے تک کو اگنور کر گیا تھا۔ راگھو کے لیے یہ بات کافی پریشان کن تھی۔ اس کی بیوی نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس نے اسے زہر دیا تھا جو اس کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد ہسپتال میں اس پر گولیاں چلائی تھی۔ جب گولیاں چلا کر مارنے میں ناکام ہو گئی تو اس کے سر پر راڈ مار دی تھی۔ اس کا ارادہ ہر قیمت پر اسے قتل کرنے کا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی وہ اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح جا رہا تھا۔ اس طرح کی محبت سے تو وہ توبہ ہی کرتا تھا۔ میرے ڈسچارج پیپر تیار کرواؤ ابھی اور اسی وقت۔ میں ان لوگوں کے ساتھ جاؤں گا رویام کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ رویام کہاں ہے۔ رویام غائب ہے۔ اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہو۔ وہ تھوڑی دیر میں واپس آتے ہوئے ڈاکٹر سے کہنے لگا تھا، جس پر راگھو نے صرف کندھے اچکائے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کر ہی کیا سکتا تھا جب ہزر خود ہی اس لڑکی کے ہاتھوں مرنے کو تیار تھا۔ ایک دفعہ پھر سے سوچ لو، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وہ تمہیں جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ نہ جانے کیوں اسے پھر سے ہزر پر ترس آ گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے اپنا گھر بھی بسانا ہے اور رویام کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ دبئی پر حکومت ایسے ہی نہیں کر پاؤں گا۔ پلیز میرے ڈسچارج پیپرز تیار کرواؤ، مجھے نکلنا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو راگھو نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میری مانو تو اس کے ساتھ مت جاؤ۔ وہ ساری کارروائی پوری کرنے کے بعد اس کے پاس آیا تھا، جبکہ وہ بے چینی سے باہر نکلنے کے انتظار میں تھا، جہاں وہ چاروں کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میرا جانا بہت ضروری ہے راگھو، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ رویام میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ میرا نواسا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو راگھو نے سر سے پیر تک اسے دیکھا تھا، جیسے اس کی بات پہ یقین نہ ہو۔ رخ میری بھانجی ہے، میرا مطلب ہے بھانجی تھی۔ پتہ نہیں تمہیں یہ بات بار بار کیوں بتانی پڑتی ہے۔ جس انداز میں وہ اسے دیکھ رہا تھا، ہزر کو بولنا پڑا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں تم نے فیصلہ کر لیا جانے کا۔ وہ لوگ اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ وہ ایک دفعہ تمہیں مارنے کی کوشش کر چکے ہیں، راگھو نے یاد دلایا تھا۔ یار راگھو، بار بار ایک ہی بات کیوں دہرا رہے ہو تم؟ میں جانتا ہوں وہ مجھے مارنے کی کوشش کر چکی ہے۔ میری بیوی ہے وہ، ان سب چیزوں سے پہلے بھی کئی دفعہ مجھے مارنے کی کوشش کر چکی ہے۔ میرے لیے یہ نئی بات نہیں ہے۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ اب کی دفعہ راگھو کندھے اچکا گیا تھا۔ اگر وہ خود ہی موت کے منہ میں جانا چاہتا تھا تو وہ کیا ہی کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ ایک دوست ہونے کے ناطے میرا فرض تھا تمہیں سمجھانا، لیکن تم خود ہی مرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں کیا ہی کہہ سکتا ہوں۔ وہ اس سے کہہ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا، جبکہ ہزر آنکھیں گھماتا باہر کی طرف نکلا، جہاں وہ لوگ اس کے منتظر تھے۔ ارے واہ، تم تو آ گئے۔ مجھے لگا نہیں تھا کہ تمہیں تمہاری دوسری بیوی سے ذرا فرصت ملے گی، لیکن خیر، آخر تمہاری دوسری بیوی نے تمہیں چھوڑ ہی دیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تھا، لیلا نے ترک کر کہا تھا، جس پر ہزر اچھلا تھا۔ استغفر اللہ، دوسری بیوی کہاں سے آ گئی میری؟ میں تو ایک ہی کے ہاتھوں مر رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے میں تو ایک پر ہی مر رہا ہوں۔ وہ پریشانی سے بولا تھا۔ وہ ایک
وہ ایک ہضم نہیں کر پا رہا تھا، دوسری کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اچھا، لیکن راگھو کو ضرورت سے زیادہ ہی تمہاری پرواہ ہے۔ میرا مطلب ہے تمہاری بیوی ہونے کے ناطے مجھے تمہاری اتنی پرواہ نہیں جتنی فکر تمہاری اسے کھائی جا رہی ہے۔ سو مجھے لگا ہو سکتا ہے مجھے بتائے بغیر تم نے اس طرح کا کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ لیلا نے طنز کیا تھا۔ کم آن لیلا، میں اگر دوسرا فیصلہ کروں گا بھی تو کوئی عورت ہوگی ڈیش۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب لیلا نے زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا، جبکہ اس کے لبوں پر جہاں سے مسکراہٹ ہٹی تھی وہیں سارم اپنی ہنسی چھپاتا گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا تھا۔ کوئی دوسری عورت نہیں آئے گی ہزر احمد، تم ساری زندگی مجھے ہی برداشت کرو گے۔ میری جگہ کسی کو لانے کا سوچنا تو دور، اگر تم نے اپنی زندگی میں کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچا بھی تو تمہارے دماغ کے اندر جھانک کر تمہارے سارے خیالات ہی قتل کر ڈالوں گی۔ وہ وارن کر رہی تھی، جبکہ ہزر اپنی ناک سے ہلاتا بڑی مشکل سے ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ اوکے اب چلیں، یارم ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ سارم کے لہجے میں عجیب سی خوشی چھلک رہی تھی، چیزیں محسوس کر کے وہ سب گاڑی میں سوار ہوئے تھے۔ شاید یہ خوشی بیان سے باہر تھی، وہ یارم سے ملنے جا رہے تھے۔ یہ سوچ ہی جیسے نئی زندگی دے رہی تھی۔ کم سے کم گاڑی تو اچھی سی لے کر آنا چاہیے تھی نا۔ اگر جانتے تھے کہ ہم یارم سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس طرح کا کھٹارا لانے کی ضرورت کیا تھی؟ شارف کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی گاڑی بیچ رستے پر رک گئی تھی۔ کم آن یار، مجھے تھوڑی پتا تھا کہ یہ گاڑی ایسی نکلے گی۔ مجھے تو سعودیہ کی پولیس نے سب سے بیسٹ گاڑی پرووائڈ کی تھی۔ سارم خود بھی غصے سے گاڑی کے ٹائر کو کک مارتے ہوئے بولا، گائز پلیز، لڑنے کا وقت نہیں ہے، کسی لفٹ کا انتظام کرو، ہمیں جلد سے جلد آئی لینڈ پہنچنا ہوگا، ورنہ اگر یارم ایک دفعہ نکل گیا تو پھر ہو سکتا ہے ہماری اس کے ساتھ ملاقات تقریباً 2-2.5 مہینے کے بعد ہی ہو۔ ہزر نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ چاروں حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ کیا مطلب 2-2.5 مہینوں کے بعد کیوں؟ لیلا پریشانی سے سوال کرنے لگی۔ وہ اپنے ہنی مون پر جا رہا ہے نا، ہزر انہیں دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ دبئی کا کیا ہوگا؟ لیلا نے پریشانی سے سوال کیا تھا۔ دبئی کا ڈون تمہارا شوہر ہے لیلا۔ ہزر نے ہلکے سے کندھے اچکائے تھے۔ وہ دوسری دفعہ اس کے منہ پر مکہ مارنے کی خواہش پوری نہیں کر پائی تھی، کیونکہ اس کی ناک پہلے ہی سوجی ہوئی تھی۔ کم آن یار، تم لوگ اتنے ڈھیلے کیوں ہو؟ سمجھ میں نہیں آتا تم لوگوں کو ابھی یارم کی پلاننگ سمجھ نہیں آئی۔ اسے روح رویام کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا ہے، اسی لیے تو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ مزے سے بولا تھا، جبکہ وہ چاروں اب بھی اسے ہی گھور رہے تھے۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے ہزر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اوکے فائن، پورے ورلڈ میں انڈر ورلڈ ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، مافیا ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پورا مافیا ورلڈ جیسے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کنگ نام کا ایک آدمی ہے جو مافیا ورلڈ پر حکومت کرنا چاہتا ہے، ان شارٹ یارم کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ بہت سارے چھوٹے موٹے ڈونز اور مافیا کنگز کو ختم کر چکا ہے۔ وہ مافیا ورلڈ میں اپنی دہشت چھوڑ رہا ہے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ جب تک یارم کاظمی ہے تب تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ یارم کے سٹائل میں لوگوں کو ختم کر رہا تھا، جس طرح یہاں یارم کی کہانیاں چل رہی تھی وہی کہانیاں اب کنگ کے نام کی چلنے لگی ہیں۔ ایک منٹ، اگر وہ یارم کی جگہ لینا چاہتا ہے تو پھر سارا مافیا ختم کیوں کر رہا ہے؟ میرا مطلب ہے اگر اس کا مقصد انڈر ورلڈ پر حکومت کرنا ہے تو اگر مافیا ختم کر دے گا، انڈر ورلڈ ختم کر دے گا تو وہ حکومت کس پر کرے گا؟ لیلا حیرانگی سے پوچھنے لگی تھی۔ وہ اپنی دہشت پھیلانا چاہتا ہے، فیمس ہونا چاہتا ہے۔ اسے لگتا ہے یارم کاظمی بے وقوف ہے جو انڈر ورلڈ پر حکومت کرنے کے باوجود دنیا سے چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ یارم کا نام سب جانتے ہیں لیکن اس کے چہرے سے کوئی واقفیت حاصل نہیں کر پایا۔ وہ آدمی شہرت چاہتا ہے، وہ دنیا میں اپنی پہچان چاہتا ہے۔ یارم کاظمی کی طرح وہ اپنا ڈر ہر کسی کے دل میں اتارنا چاہتا ہے، لیکن یارم کی طرح چھپ کر نہیں بلکہ سامنے آ کر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے اس نے مافیا کنگز کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ جو اس کے ساتھ نہیں آنا چاہتا وہ مارا جا رہا ہے۔ کہیں ڈون غائب ہو رہے ہیں۔ انڈر ورلڈ کے بہت سارے لوگ ایسے غائب ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اس آدمی کا مقصد صرف اور صرف اپنا خوف
صرف اور صرف اپنا خوف پیدا کرنا ہے۔ جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اسے مار رہا ہے۔ لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ڈر سے کہیں زیادہ یہاں یارم قاسمی کا ڈر ہے۔ اسی لیے اس نے ہر چیز کو پش پش ڈال کر سب سے پہلے یارم کو رستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مقصد انڈر ورلڈ میں حکومت کرنا ہے، اور انڈر ورلڈ میں حکومت کرنے کے لیے یارم کو رستے سے ہٹانا بے حد ضروری تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود سامنے نہیں آ رہا۔ اسے سامنے لانے کے لیے ہمیں یارم کو سامنے سے ہٹانا پڑے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوری بات تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ لیلا کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تمہیں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ میں نے سر پر بہت زور سے مارا تھا، وہ آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تو وہ چاروں حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے، جیسے لیلا سے اس طرح کی کسی بات کی امید ہی نہ ہو۔ کیا ہوا بیبی؟ سادہ زور سے لگ گیا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ تمہیں پتا ہے نا میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم حرکتیں ایسی کرتے ہو کہ پھر مجھے اس طرح کا غصہ آ جاتا ہے۔ وہ پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ ہیزر نے الٹا اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ لیلا، تمہیں بخار وغیرہ تو نہیں ہے نا؟ کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تمہیں دورے کیوں پڑ رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا، جس پر لیلا نے آنکھیں گھمائی تھی۔ ہیزر احمد، مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم مسلسل کسی کی نظروں کے حصار میں ہیں، بس اسی لیے۔ ورنہ تم جانتے ہو کہ اس وقت میرا تمہارے منہ لگنے کا بالکل ارادہ نہیں ہے، اور نہ ہی میرا دل کر رہا ہے۔ یہ تمہارے ہونٹ پر زخم کیسے ہوا؟ میں نے تو تھوڑی دیر پہلے تمہاری ناک توڑی تھی نا؟ وہ اس کے ہونٹ پر موجود چھوٹا سا زخم دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ شارف، معصومہ اور صارف نے ایک دوسرے کو دیکھتے نفی میں سر ہلاتے گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیے تھے۔ یہ بھی تمہاری ہی کرم نوازی ہے، تمہارے علاوہ میرا کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا ڈارلنگ۔ تم نہیں ہسپتال میں میرے ساتھ، او ہاں یاد آ گیا مجھے، زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری حرکت کا جواب دیا تھا میں نے، وہ فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ کاش میری اس طرح کی ہر حرکت کا تم اسی طرح سے جواب دو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اس طرح کے زخم مجھے ہوتے ہی رہیں۔ وہ کافی خوش لگ رہا تھا۔ فضول باتیں بند کرو، جلدی سے گاڑی ٹھیک کرو، ہمیں جلد سے جلد نکلنا ہوگا۔ پتہ نہیں یارم کیسا ہوگا، اتنے وقت سے اس سے ملے نہیں، میری نا حالت عجیب سی ہو رہی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، بس تھوڑی دیر میں ہم ملیں گے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گررا کر بولی تھی۔ میں تمہیں ایموشنل سپورٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہزر کا انداز سمجھانے والا تھا۔ میں نے مانگی تم سے ایموشنل سپورٹ؟ نہیں نا، تو پھر زیادہ مہان بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پیچھے ہٹو، خبردار جو میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش بھی کی۔ یہ جو حرکت تم نے ہسپتال میں کی ہے نا، اس کا حساب میں تم سے بعد میں لوں گی۔ فی الحال تمہارے اور بہت سارے حساب نکلتے ہیں، لیکن یارم سے ملنے سے پہلے میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کرنا چاہتی، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی تھی، جبکہ ہزر سارم کی طرف متوجہ ہوا تھا، جس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا گاڑی ٹھیک کر رہا تھا۔ زیادہ وقت نہیں لگا تھا، تقریباً کوئی 15 سے 20 منٹ میں ان کی گاڑی ٹھیک ہو چکی تھی، اور گاڑی ٹھیک ہوتے ہی ان کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ ابھی تقریباً 2 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے یارم چلا نہ جائے، ورنہ شاید یہ ملاقات کبھی مکمل نہ ہوتی۔ ایک بات تو طے تھی، جب تک یارم اپنے پلان میں پوری طرح سے کامیاب نہ ہو جائے، وہ ہرگز ان لوگوں سے ملنے نہیں آنے والا تھا۔ یعنی یارم سے ملنے کا بس ایک یہی موقع تھا جو وہ لوگ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ راگھو خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اندھیرے کمرے میں آتے ہوئے اسے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اندر کوئی میوزک بج رہا تھا، پیانو کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی، اور پورا ہال اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آؤ راگھو، اتنی دیر لگا دی آنے میں کب سے تمہارے آنے کا انتظار کر رہا تھا، وہ دروازے کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ پیانو پر اس کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھی، جبکہ راگھو نے گہرا سانس لیتے ہوئے
اس کی طرف قدم بڑھائے تھے اور تھوڑے فاصلے پر جا کر رک گیا۔ کنگ، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، کچھ ہے جس سے ہم انجان ہیں، کچھ ایسا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے ہم نے کوئی غلطی کی ہے۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ خضر ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا، حالانکہ کرنا تو اسے ایسا چاہیے تھا کہ ان کی شکل بھی کبھی نہ دیکھتا، لیکن سمجھ نہیں آیا یہ اس طرح سے کیوں چلا گیا، حالانکہ وہ لوگ اسے جان سے مارنا چاہتے تھے۔ وہ اس کے دوست نہیں ہیں بلکہ وہ اس کے دشمن ہیں، پھر بھی خضر ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ وہ بے حد آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا، تیز لہجہ کنگ کو پسند نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ اب بھی پیانو پر تیزی سے چل رہے تھے۔ کنگ، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے خضر پر یقین کر کے غلطی کی ہے۔ کچھ ایسا ہے جو خضر ہم سے چھپا رہا ہے۔ جب وہ جانتا ہے کہ وہ لوگ اسے مارنا چاہتے ہیں، اسے بار بار مارنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہ لڑکی اس کی بیوی ہے، لیکن وہ لڑکی یارم کا سب سے اہم مہرہ بھی تھی۔ وہ لڑکی جان دے دے گی لیکن یارم قاسمی کے خلاف نہیں جائے گی۔ یہ جانتے ہوئے بھی خضر اس پر اعتبار کر رہا ہے۔ وہ لڑکی سے زہر دے کر مارنے کی کوشش کر چکی ہے۔ وہاں ہسپتال میں بھی وہ اسے جان سے مار ڈالتی اگر پولیس وہاں نہ آتی تو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا خضر ان لوگوں پر اعتبار کیسے کر سکتا ہے۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ کنگ پیانو پر ہاتھ چلاتا بڑی مہارت سے اسے بجا رہا تھا۔ خوبصورت میوزک کی دھن پورے ہال میں گونج رہی تھی، صرف اور صرف اسی کو سپوٹ لائٹ میں فوکس کیے ہوئے تھی۔ اسے پسند تھا پورا فوکس خود پر ہونا۔ وہ اس کی باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا، لیکن جواب دینے کے بجائے اس وقت وہ اپنا پسندیدہ کام کرنے میں مصروف تھا۔ اتنا نہیں سوچتے وہ میوزک بجاتے بالکل اسی کے انداز میں بولا تھا۔ اس کے انداز میں ذرا برابر چینج نہ آیا تھا۔ نہ میوزک بجاتے ہوئے اس کی انگلیاں رک رہی تھی اور نہ ہی اس کا فوکس میوزک سے ہٹ رہا تھا۔ مجھے خضر پر شک ہو رہا ہے کنگ۔ وہ جیسے اب باقاعدہ اپنا شک بیان کر گیا تھا۔ کنگ کی انگلیاں پیانو پر رک گئی تھی۔ کنگ کا رکنا راگھو کو بھی پریشان کر گیا تھا۔ وہ بہت زور سے کہکا لگاتے ہوئے ہنسا تو اس کی آواز پورے ہال میں گونجنے لگی تھی۔ راگھو، تمہیں اب تک صرف خضر پر شک ہو رہا ہے؟ صرف شک؟ اور یہاں مجھے دیکھو، میں دوبارہ سے یارم کاظمی کو موت کی نیند سلانے کی پلاننگ کر رہا ہوں۔ وہ پیانو بجاتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جبکہ یارم کا نام سنتے ہی راگھو کے بائیں جانب دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ یارم کاظمی، اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر اس کے ہاتھ پیانو پر رکے تھے۔ اس نے تیکھی نظروں سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نقاب تھا، شیر کی مشابہت رکھنے والا وہ چہرہ اسے ہمیشہ خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ آج تک اس نے کنگ کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ سیاہ لباس پہنتا تھا اور لباس کے اوپر اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک نقاب تھا، شیر کا نقاب۔ وہ خود کو جنگل کا راجا کہتا تھا، وہ خود کو انڈر ورلڈ کا کنگ کہتا تھا۔ اس کے مطابق شیر ہر چیز کا بادشاہ ہے۔ وہ خود کو شیر کہتا تھا۔ ارے، تم تو یارم کاظمی کے نام پر ہی کانپنے لگے۔ بہت جلد وہ تمہارے سامنے ہوگا، تب تمہاری کیا حالت ہوگی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا اپنی کرسی گماتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ یارم کاظمی تو مر گیا نا؟ اس نے جیسے ہمت جمع کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے۔ ایک دفعہ پھر سے کنگ کا کہکا اسے خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ اوہ راگھو، تم بچے ہو، سچ میں بچے ہو۔ تمہیں کیا لگا اتنی جلدی انڈر ورلڈ کا ڈون ختم ہو جائے گا اور سب کچھ ہمارے مطابق ہو جائے گا؟ نہیں راگھو، نہیں۔ وہ 15 سال سے یہاں حکومت کر رہا ہے، 15 سال سے وہ انڈر ورلڈ کو اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ اتنی جلدی ختم ہو جائے گا؟
اتنی جلدی؟ اس کا انداز سوالیہ تھا، لیکن سوال کے بیچ میں جیسے وہ خود اسے جواب بھی دے رہا تھا کہ یارم کاظمی زندہ ہے۔ میں نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے کنگ، خود اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنے آپ کو ختم کیا ہے۔ اس کی بیوی میرے پاس تھی، اس کی بیوی کی گردن میں نے چاقو مارا تھا، مر گئی تھی وہ، ہاں مجھے یاد ہے، وہ مر گئی تھی۔ یارم کاظمی وہاں میرے سامنے خود کو ختم کر رہا تھا، وہ مر گیا تھا کنگ۔ راگھو سوچنا تک نہیں چاہتا تھا کہ یارم زندہ ہے، جبکہ اس کے لب و لہجے میں لڑکھڑاہٹ کنگ محسوس کر چکا تھا۔ فکر مت کرو، تم اس کے ہاتھوں نہیں مرو گے، ریلیکس ہو جاؤ، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ راگھو کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اگر کنگ نے کہہ دیا تھا کہ یارم کاظمی زندہ تھا تو مطلب وہ زندہ تھا، لیکن کیسے ممکن تھا یہ؟ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس نے یارم کو مار ڈالا تھا، یارم مر چکا تھا، تو پھر وہ واپس کیسے آ سکتا تھا؟ بس یہی ایک سوال اسے پریشان کر گیا تھا۔ کنگ کے کمرے سے باہر نکل کر بھی اسے جیسے سکون نہیں تھا، بس ایک ہی بات دماغ میں گونج رہی تھی کہ یارم کاظمی زندہ ہے۔ یہ بات کنگ کو کیسے پتا چلی تھی؟ اس نے جاننے کی کوشش کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ فی الحال اس کی ذہنی اذیت کے لیے بس یہی الفاظ کافی تھے کہ وہ زندہ ہے۔ وہ کیسے زندہ بچا تھا؟ کس نے بچایا تھا اسے؟ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، بس یہ پتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ وہ سب لوگ کسی خاص جگہ پر جا رہے تھے، تو کیا وہ لوگ یارم سے ملنے کے لیے جا رہے تھے؟ وہ کنگ کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے یہی سب کچھ سوچ رہا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں سوائے یارم کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یارم کاظمی کیسے زندہ بچ گیا؟ آخر کیسے؟ اس کی دکھتی رگ اس کے ہاتھوں میں تھی، تو کیسے بچ گیا تھا وہ؟ اس نے اس کی بیوی مار ڈالی تھی، ہاں اس نے اس کی سب سے بڑی کمزوری، اس کی بیوی کو مار ڈالا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یارم کاظمی کی سب سے بڑی کمزوری اس کی محبت ہے، اس کی بیوی ہے۔ اگر وہ لڑکی مر گئی تو یارم کاظمی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ تو اگر اس نے اس کی بیوی مار ڈالی تھی تو یارم کاظمی کیسے زندہ تھا؟ یہ سوال اسے الجھائے ہوئے تھا۔ ہیزر نے مجھے دھوکہ دیا، ہیزر نے میرے ساتھ غداری کی ہے، یہ سب کچھ اسی کا کیا کرایا ہے، یہ اس کی پلاننگ ہوگی۔ ہیزر اور یارم نے مل کر ہمیں بے وقوف بنایا ہے، میں نے اس پر یقین کیا تھا، اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اسے دبئی کا ڈان بنایا، اور اس نے میرے ہی پیٹھ پیچھے میرے ہی خلاف اتنی بڑی سازش رچی۔ ہیزر، تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس سے بہت زیادہ خراب اب تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، تم نے میرے ساتھ غداری کی ہے، تمہیں اس دھوکے کی ساری زندگی تمہیں یہ دھوکہ ساری زندگی یاد رہے گا، ساری زندگی تم سکون کی سانس نہیں لو گے۔ ایک دفعہ تم میرے ہاتھوں یارم کاظمی بچ گیا، لیکن اب کی دفعہ نہیں بچے گا۔ میں جان سے مار ڈالوں گا تم لوگوں کو، تم لوگوں کی پلاننگ میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ وہ دنیا سے چھپ کر بیٹھا ہے، اب چھپا ہی رہے گا، میں ختم کر دوں گا اسے۔ وہ جلدی سے لیپ ٹاپ آن کرتا ہیزر کی لوکیشن ٹریس کرنے لگا تھا۔ اس نے ہیزر کے پیچھے اپنے لوگ بھی لگائے ہوئے تھے، ہیزر تک پہنچنا اس کے لیے ناممکن نہیں تھا۔ موبائل ٹریس کرتے ہوئے اسے تھوڑی ہی دیر میں اس کی لوکیشن مل گئی تھی۔ ہیزر کا فون ہیزر کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ لیلا کے پاس تھا۔ یہ بات وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ہیزر، اور اس دفعہ تم سب مرو گے، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا میں آ رہا ہوں تم لوگوں کی موت بن کر۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے اپنے گارڈز کو فون کرتے ہوئے انہیں الرٹ رہنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اس دفعہ یہ قصہ ہی تمام کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یارم کا بیٹا غائب نہیں ہوا تھا، بلکہ یارم کے بیٹے کو غائب کیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ ان کی پلاننگ تھی، اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ ہیزر اس کا ساتھ دے رہا ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ اسے دبئی کا ڈان بنا رہا تھا۔ وہ آگے بھی ہیزر پہ یقین کر سکتا تھا، لیکن ہیزر نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد وہ یقین کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکلنے لگا تھا جب اسے پیانو کی آواز تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے تھے۔ پیانو بجانا کنگ کا پسندیدہ کام تھا۔ وہ دنیا سے چھپا ہوا تھا، کسی کے سامنے نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی وہ شہرت چاہتا تھا۔ یارم کے نام کی شہرت اسے چاہیے تھی، یارم کے نام کا خوف اسے چاہیے تھا، یارم کی حکومت اسے چاہیے تھی، اسے یارم کی جگہ چاہیے تھی، اسے ہر وہ چیز چاہیے تھی جو یارم کی تھی،
और सच तो ये था कि राघव को भी हर वो जगह चाहिए थी जो यारम की थी, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि किंग के होते हुए यारम की जगह राघव को कभी नहीं मिल सकती थी, कभी भी नहीं मिल सकती थी। वो जानता था किंग कोई आम इंसान नहीं है, वो किंग के खिलाफ कुछ भी नहीं सोच सकता था। वो हिजर नहीं था जो पीठ पीछे इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकता। वो जानता था किंग के आगे वो कुछ भी नहीं है, बल्कि किंग के आगे तो पूरा अंडरवर्ल्ड माफिया भी कुछ भी नहीं था। सिर्फ यारम काज़मी था जिसे वो ख़त्म कर देना चाहते थे। उनकी ज़िंदगी की रुकावट बस यारम काज़मी ही था। अगर यारम काज़मी रास्ते से हट जाता तो शायद कोई मसला रहता ही नहीं, और वो इस मसले को ख़त्म करना चाहते थे। वो यारम की हुकूमत, यारम की सल्तनत ख़त्म कर देना चाहते थे, बल्कि वो कर चुके थे। लेकिन एक दफ़ा फिर से यारम काज़मी की प्लानिंग इन पर भारी पड़ गई थी। वो कहाँ था कहाँ नहीं, वो नहीं जानता था, लेकिन इसने सोच लिया था इस दफ़ा वो यारम काज़मी को जिंदा वापस नहीं आने देने वाला। अंडरवर्ल्ड से इसका नाम को ख़त्म कर देना चाहता था वो, इस नाम की दहशत ख़त्म करना चाहता था, देवल का नामो निशान मिटा देना चाहता था, और यही करने के लिए वो निकल पड़ा था। अब या तो यारम काज़मी ने रहना था या राघव ने, दोनों में से किसी एक ने तो मिटना ही था, और इसका पूरा इरादा यारम को ख़त्म करने का था। वो लोग फाइनली इस जजीरे नुमा जगह पर पहुंच चुके थे। इस जगह के चारों तरफ बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे, जबकि सेंटर में मैदान नुमा जगह खाली थी, जहां कुछ लोग अपने खेलों में मसरूफ थे। हर तरफ पानी ही पानी था। इन्हें इसी आइलैंड पर आने के लिए समुद्री कश्ती का इस्तेमाल करना पड़ा था। पता नहीं यारम ने इन्हें इस जगह पर क्यों बुलाया था। ये काफ़ी आबाद जजीरा था, काफ़ी सारे लोग यहाँ अपनी सैर व तफरीह में मसरूफ़ थे। जिस जगह की तस्वीर इन सारे डिजिट्स की मदद से बनी थी, वो इस वक्त वहीं पर मौजूद थे, जहाँ वो रेड कलर का डॉट था जो इन सारी तस्वीरों को आपस में जोड़ रहा था। रेड कलर का वो निशान असल में किसी ग्राउंड का निशान था, और वह सब लोग इस वक्त इसी ग्राउंड में यारम का इंतज़ार कर रहे थे। वैसे तो वो लोग रहते वहाँ वैसे तो वो वक्त रहते वहाँ पर पहुँच आए थे, लेकिन यारम का अब तक यहाँ कोई नामो निशान नहीं था। यारम अब तक क्यों नहीं आया? हम किसी गलत जगह तो नहीं पहुँच गए? यारम तो कभी इंतज़ार नहीं करवाता। वो हर तरफ निगाहें घुमा रहा था, जब यारम दूर दूर तक कहीं भी नहीं था। वो वक्त से पहले क्यों आएगा, जब इसने पहले ही बता दिया कि 1:55 पर हमने यहाँ आना है, तो वो अपने वक्त पर ही आएगा। लैला, हम यहाँ 3 मिनट जल्दी पहुंचे हैं। हिजर ने इसे देखते हुए घड़ी की तरफ इशारा किया था, जिस पर लैला ने फौरन ही अपनी कलाई में बंधी घड़ी को देखा था, जिस पर 1:55 होने में 3 मिनट बाकी थे। ये 3 मिनट भी किसी क़यामत से कम न थे। वो लोग तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि कभी अब यारम दोबारा इनके सामने होगा। वो तो सोचती थी कि क़यामत के दिन ही अब शायद वो यारम को देख सके, कि हाँ, ये हकीकत थी कि वो यारम की मौत को कबूल कर चुकी थी। अब सिर्फ 3 मिनट के फासले पर वो इससे दूर था। ये बात इसे काफी बेकरार किए हुए थी, जबकि शारिफ का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ये 3 मिनट भी 3 सदियों से कम नहीं लग रहे थे। और इधर जो सारम इसकी कब्र पर रोज जाकर फूल चढ़ाता था, यारम को अपनी आंखों के सामने देखने के लिए इतना बेकरार था कि हद नहीं। बेकरार तो मासूमा भी थी, लेकिन इस यकीन के साथ कि कहीं न कहीं से ये यारम कभी न कभी वापस आ जाएगा। बेशक इसने अपनी आंखों के सामने इसकी कब्र देखी थी, लेकिन फिर भी वो आज तक इस बात पर यकीन नहीं कर पाई थी कि यारम किसी के हाथों मर सकता है। इसे यकीन था कहीं न कहीं से वो लौट आएगा, और वो लौट आया था। इसकी निगाहों के सामने इनकी निगाहें सामने की तरफ बंधी हुई थी, जहां से एक काली जीप आती नजर आई थी। इनके लबों पर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट खेलने लगी थी। दूर से ही वो पहचान चुके थे कि वो गाड़ी यारम की है। इसकी गाड़ी चलाने का भी एक अपना ही अंदाज था। वो पहचाना जा सकता था, या वो लोग इतने अरसे से इसके साथ थे कि इसके कदमों की आहट भी पहचान जाते थे। गाड़ी इनके सामने आकर रुकी तो सबसे पहले हिजर आगे बढ़ा था। गाड़ी से निकलते हुए इसने अपना काला चश्मा उतारकर अंदर की तरफ फेंकते हुए हिजर को अपने साथ लगाया था। ठीक हो तुम? ये क्या हालत बना के रखी हुई है तुमने? वो इसके सर पर बंदी पट्टी को देखता परेशानी से बोला था, जबकि हिजर ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया था। अरे ठीक हूँ मैं यार, कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग रोने वाले हो गए हैं, पहले इनसे मिल लो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। इसने इसका ध्यान बाकी सब की तरफ दिलाया था, जो खामोशी से खड़े थे। ऐसा शायद पहली बार ही हो रहा था कि कोई भी यारम की तरफ थोड़ा सा भी बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह सब बेयकीनी से इसे देख रहे थे। नहीं, इन सब से तो मैं मिल ही लूंगा, लेकिन तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? तुम तो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है। लैला ने हल्की पुल्की मरम्मत की है तुम्हारी। यहाँ तो तुम्हारी हालत ज्यादा खराब लग रही है। ये सर पर तो अच्छा खासा जख्म है तुम्हारे। मिसिस लैला, मैं जानता हूँ तुम्हारी अकल काम करना छोड़ देती है, लेकिन फिर भी
तुम इसे मारने की कोशिश करोगी, मतलब जान से मारने की कोशिश करोगी, ये जानते हुए भी कि इसकी एलर्जी कितनी स्ट्रांग है तुमने इसको मशरूम खिलाया। यारम बेयकीनी से इसके पास आता सवाल कर रहा था। वो तो पहले आते ही हिसाब लेने पर आ गया था, ना इनसे मिल रहा था ना ही इनसे इनकी हालत पूछ रहा था, आते ही गोलाबारी शुरू कर दी थी इसने, जबकि वो बेयकीनी से इसे देख रहे थे, जैसे अब तक यकीन ही न कर पाए हो कि वो इनके सामने खड़ा है। मुझे घूर क्या रही हो? तुमसे बात कर रहा हूँ मैं लैला, तुम्हारा दिमाग काम करता है या नहीं? क्या करना चाहती थी तुम? मारना चाहती थी? जान से इसे एटलीस्ट इस बात का तो ख्याल करती कि वह तुम्हारी बेटियों का बाप है। तुम क्या करने जा रही थी? तुम अपनी बेटियों से इनके बाप को छीनने की कोशिश कर रही थी, वो इसे देखते हुए बोला था, जबकि लैला इसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर अचानक ही फूट फूट कर रोती इसके सीने से लग गई थी। रोने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं लैला, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे इसका जवाब दो। ये रोना धोना तुम बाद में भी कर सकती हो, कहीं जा नहीं रहा हूँ मैं, यहीं पर हूँ, वो सख्ती से बोला था। जबकि इसका सवाल को नजरअंदाज करती वो तड़पती इसके सीने पर सर रखे रोए जा रही थी। यारम ने गहरी सांस लेते हुए हीजर की तरफ देखा था, जो सर झुकाए मुस्कुराने में मसरूफ था, जबकि थोड़े फासले पर शारफ भी अपने चेहरे को जबकि थोड़े फासले पर शारफ भी अपने चेहरे को आंसू से तर कर चुका था। इसे देखते ही यारम ने गहरी सांस लेते हुए अपना दूसरा बाजू फैलाया, जिस पर वो फौरन ही आगे बढ़ता इसके सीने से लग गया था। अब वो दोनों इसके सीने से लगे बुरी तरह से रोने में मसरूफ थे। इनकी रोने की आवाज इसे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रही थी, जबकि मासूमा थोड़े फासले पर खड़ी आंसू साफ कर रही थी। सारम का भी हाल कुछ ऐसा ही था। इसने सारम को सख्त निगाहों से घूरा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया था। दो बच्चों के बाप होकर रोते अच्छे नहीं लगोगे तुम, इसने सारम को घूर कर खामोश करवाया था, जिस पर हाँ में सर हिलाते इसने अपनी उंगली से अपने आंसू साफ किए थे। जबकि इसकी बात पर मासूमा हंस पड़ी थी। हो क्या तुम लोगों का रोना धोना खत्म? लैला जरा फासले पर हुई तो शारफ ने हाँ में सर हिलाया था, जबकि इन दोनों को छोड़कर वो सारम और मासूमा की तरफ आया था। सारम के साथ बगलगीर होते हुए इसने मासूमा को अपने साथ लगाया था। इस पूरी टीम में सिर्फ तुम ही एक काम की इंसान हो। मुझे लगता है मुझे हिजर को अपने प्लान में शामिल करने के बजाय तुम्हें करना चाहिए था। यकीन मानो ये प्लान जैसे मैं चाहता था बिल्कुल वैसे ही हल होता, लेकिन मैं गलत था। मैं अब तक ग्रुप की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट गर्ल लैला को समझता था और सबसे बड़ा प्लान मेकर हिजर को, लेकिन मुझे एहसास हुआ है कि इस प्लान में मुझे तुम्हें शामिल करना चाहिए था। वो मासूमा को अपने साथ लगाए हुए बोला था, जबकि जहां हिजर ने शर्मिंदगी से सर झुकाया था वहीं लैला भी काफी शर्मिंदा लग रही थी। बाकी शारफ को खुद ही पता था कि वो यारम के किसी बड़े प्लान का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल था। छोटी छोटी बात पर इसका रोना धोना शुरू हो जाता था। शायद वो किसी मजबूत प्लान के लिए था ही नहीं। वो हर चीज बर्दाश्त कर सकता था, हर प्लेन को कामयाब बना सकता था, लेकिन जब बात यारम पर आ जाए तो वो बिल्कुल जीरो हो जाता था। और इन सब चीजों में शायद शारफ को शामिल ना करने की वजह यही थी कि यारम के मामले में वो बहुत कमजोर था। ये कैसी प्लानिंग थी जिसमें हमें ही शामिल नहीं किया गया? मेरा मतलब है अगर ऐसी कोई गेम तुम लोग खेलने वाले थे तो कम से कम हमें तो बता देते। मुझे हिजर ने सब कुछ बताया है, लेकिन फिर भी तुम जानते हो हम इतना बड़ा नुकसान कबूल नहीं कर सकते। लैला ने अब की दफा शर्मिंदगी एक तरफ रखते हुए इससे कहना चाहा था। यकीन करो अगर तुम लोग इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करते तो मैं तुम लोगों से कुछ भी नहीं छुपाता, लेकिन इस चीज़ के दौरान मुझे ये पता चल गया कि मेरी टीम माशाल्लाह से कितनी काबिल है। यानी आगे तुम लोग मेरे किसी प्लान में हिस्सेदार बनना पसंद नहीं करोगे। मैं अपने आप को इस टीम के बलबूते पर अंडरवर्ल्ड का किंग समझता था। तुम लोगों की बदौलत वो इनकी तरफ इशारा करते हुए सर झुकाता नफी में सर हिला गया था, जैसे अपने बात पर खुद ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा हो। वो चारों एक दूसरे को देखकर सर झुका गए थे। इस दफा हिजर भी शामिल था, क्योंकि जैसा वो चाहता था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। यार हम कबूल नहीं कर पा रहे थे तुम्हारी मौत को। लैला ने जैसे बहुत बड़ा रीजन दिया था। लैला लैला मैंने तुमसे क्या कहा था? यारम काज़मी अपनी मौत पर शक कर सकता है, लेकिन हिजर पर नहीं। और तुमने क्या किया? मैं तुम्हें इस प्लान से कई दिन पहले से बाखबर कर रहा था कि मेरे लिए हिजर क्या है। मैं तो तुम्हें हर दूसरे तीसरे दिन हिजर की अहमियत जताता था। मैं तुम्हें बताता था कि वो मेरे लिए कितना अहम है, मेरी हर चीज़ में इसका कितना हिस्सा है। मैं तुम्हें हर चीज़ से आगाह करता था। उठते बैठते मैं तुम्हें बताता था कि हिजर मेरे लिए क्या है। क्यों बताता था? क्या तुम नहीं जानती हिजर मेरे लिए क्या है? क्या तुम्हें इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं था? बोलो। जब जब मैंने हिजर को डांट कर बाहर निकाला, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि हिजर मेरे लिए कितना अहम है?
وہ اسے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگا جبکہ لیلا سر جھکا گئی تھی۔ ہاں یہ حقیقت تھی، یارم بار بار اسے بتاتا رہا تھا جب اس نے ہزر کو بدتمیزی کر کے کمرے سے باہر نکالا تھا، جب ہزر نے اسے ڈانٹ کھائی تھی، یا یارم اسے الگ کر کے بتاتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنا خاص ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ یارم کی ڈیتھ پلان سے پہلے ہزر کے بار بار ہونے والی انسلٹ پر لیلا زیادہ غور نہیں کر پائی تھی۔ وہ ہر دفعہ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتی تھی کیونکہ اس کے بعد یارم ہر دفعہ اسے بتاتا تھا کہ ہزر اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا اس نے لیلا سے ہزر کی اہمیت کو شیئر نہ کی ہو۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے یارم، لیکن کیا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی مجھے تمہیں الگ سے بتانے کی ضرورت تھی کہ میں کچھ پلان کر رہا ہوں؟ تم لوگ اتنے بے وقوف ہو کہ مجھے بتائے بغیر تم ہزر کا پیچھا کر رہے تھے۔ ہزر کیا کرتا ہے، کہاں آتا جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، تم ہر چیز میں ہزر پر نظر رکھے ہوئے تھے، رائٹ؟ وہ اسے گھور کر بولا تو لیلا نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ حقیقت ہی تو تھی، وہ ہر چیز میں ہزر پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ ہزر کی ایک ایک بات پر وہ غور کر رہی تھی، اور شارف کو بھی اس نے اپنے ساتھ شامل کیا ہوا تھا، کچھ حد تک معصومہ کو بھی۔ اس نے بتا دیا تھا کہ ہزر کچھ پلاننگ کر رہا ہے۔ اگر اس نے نہیں بتایا تھا تو یارم کو، یہ سوچ کر کے اس کا دوست اسے دھوکہ دے رہا ہے، یہ بات جان کر یارم کو برا محسوس ہوگا۔ یارم، ہم ہزر کے بدلے ہوئے انداز نوٹ کر رہے تھے۔ وہ ہر وقت تمہارے بارے میں کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا بولتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ دبئی کا ڈون تو وہ بن سکتا ہے، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ اس نے کئی دفعہ یہ بات کی تھی، اور پھر اس کے آئے دن آنے والی فون کالز پر بھی میری نظر تھی۔ وہ کسی سے بات کرتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ یارم کو دھوکہ نہیں دے گا، لیکن ایک جگہ آ کر ہزر نے کہا تھا کہ وہ بادشاہ بنے گا، دبئی کا کنگ بنے گا، وہ دبئی میں یارم کی جگہ لے گا۔ مجھے یہ لگا تھا کہ تم برا محسوس کرو گے، یہ سوچ کر کہ تمہارے بچپن کا دوست جو در حقیقت تمہارے نیٹ ورک کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، تو تم ٹوٹ جاؤ گے، تمہیں تکلیف ہوگی۔ تمہیں اس تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے خود ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ تمہاری اور ہزر کی پلاننگ ہے۔ اگر تم لوگ بتا دیتے تو جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ کبھی نہیں ہوتا لیلا۔ اگر میں تم لوگوں سے کچھ چھپا رہا ہوں، تم لوگوں کو کسی چیز میں شامل نہیں کر رہا، تو مطلب صاف ہے کہ وہ پلان تم لوگوں کا ہے ہی نہیں۔ اس چیز سے تم لوگوں کا کوئی سروکار ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن نہیں، تم لوگوں نے تو اسی چیز میں گھسنا ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کو قبول نہ کر کے دوسروں پر ڈالنا۔ ہزر نے جو کام کیا میرے کہنے پر کیا، لیکن تم لوگوں نے جو کیا اپنی مرضی سے، اپنی منمانی سے کیا، اور تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں میں اپنے کسی پلان کا حصہ بنا سکوں۔ پہلے میں نے سوچا تھا سارم کو ان سب چیزوں میں شامل کر لیتا ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا بے شک وہ ایک اچھا پولیس والا ہے، لیکن ایک کمزور باپ اور ایک کمزور شوہر بھی ہے۔ اگر بات اس کی بیوی اور بچوں پر آئی تو وہ کمزور پڑ جائے گا، جیسے وہ ہمیشہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کی کمزوری سے ہر کوئی واقف ہے، اس لیے میں نے سارم کو ان سب چیزوں میں شامل نہیں کیا اور تم لوگوں کو شامل نہیں کیا۔ اس بات پر تو الگ سے مجھے نفل ادا کرنے پڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کی جہالت سے بچا لیا۔ اب آپ سب کے لیے کلیپنگ کرنے کے لیے بہت بڑے ایونٹ کا انتظام کیا جائے، یا آپ کو یہیں پہ اپریشیٹ کیا دیا جائے۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا تو ہزر جو ان سب کو ڈانٹ پڑنے پر خوش ہو رہا تھا، اب ذرا سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا، یعنی کہ بخشش اس کی بھی نہیں ہونی تھی۔